नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तुराबी, प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ एतदा न्यूज़ के स्टूडियो से। पाकिस्तान में आपने गुज़श्ता रोज़ देखा कि बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, बड़ी मार धाड़ नज़र आई हमें, और ऐसे लग रहा था कि पूरा मुल्क जो है वो जलाओ घराव की जद में है। लेकिन फिर हमने देखा कि वो जो आग लग रही थी, जंगल की तरह फैलती हुई नज़र आ रही थी, वो यकदम बुझ गई। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे स्टूडियो में आज फिर मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार, दानिश्वर, कॉलम निगार मोहम्मद असलम आवान साहब। उनको खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो असलम साहब, ये बताइए कि इमरान ख़ान तो आए थे कि मैं वहाँ 25 लाख लोग जमा करूँगा इस्लामाबाद में और धरना दूँगा और इलेक्शन की तारीख़ लेकर जाऊँगा, लेकिन लगता ऐसे है कि एक मुआहदे के तहत आए थे और एक मुआहदे के तहत वापस चले गए। जी शुक्रिया तुराबी साहब। इमरान ख़ान जो है वो दूसरी दफ़ा जो है उसकी जद्दोजहद फेलियर का शिकार हुई है। इससे कबल 2014 में भी उसका धरना जो है वो 4 महीने तक लगे रहने के बावजूद भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सका था और बिलाखिर उसे वहाँ से धरने से निकालने के लिए एक बड़ी दर्दनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा। लेकिन उस वक्त ये था कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी तो इसलिए वो उसके मज़मरात से बच गए और सियासी तौर पर वो सर्वाइव करते रहे, ज़िंदा रहे। लेकिन अब इस वक्त जो है उन्होंने चूँकि अपना इनिशिएटिव जो है वो सरेंडर कर दिया है। और एक तो ये है कि उनका जो दावा था कि मैं 20 लाख आदमी निकालूंगा, तो उसका पंजाब में से तो बिल्कुल कोई आदमी निकला नहीं है, सिंध में से कोई नहीं आया, बलूचिस्तान में से कोई नहीं आया, जनूबी पंजाब में से एक आदमी भी नहीं आया, सेंट्रल पंजाब से जो कुछ लोग निकले हैं उसमें भी लोकल आदमी बहुत कम थे, उसमें भी कुछ वहाँ जो पठान मजदूरी करते हैं वो थे। और केपी से जो है हमारी इत्तला के मुताबिक उसका जब वो सवाबी में इमरान ख़ान अपने कंटेनर पर सवार हुआ तो सिर्फ 3000 आदमी उसके साथ थे। तो ये एक बड़ी मकसद उनके लिए मायूस कुन सूरत हाल थी, इसी से वो घबराया है। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत करके उनको रेस्क्यू किया और वो तमाम रुकावटें और कंटेनर जो है वो उन्होंने हटवा दिए, अटक पुल भी खुलवा दिया, इस्लामाबाद की जो जितने भी नाके थे वो भी खुलवा दिए। तो उसके बाद डेस्परेट और मायूस कारकुन जो थे वो अपना PTI के उन्होंने बड़ा पुरतशद्दद मुजाहरे किए, वहाँ पर अमलाक को नुकसान पहुँचाया और कोई बहुत सारे उन्होंने वहाँ पर ATMs जो है वो लूट रहे हैं। तकरीबन 30 से 40 अरब रुपए का उन्होंने नुकसान रात को किया है। और इस हवाले से कौम जो है वो सवालात कर रही है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे जो उन्होंने कल किया था। और लोग ये पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा अख्तियार से बाहर निकल कर इंतज़ामी अमूर में जब मुदाखलत करती है तो उसके जो मज़मरात और नताइज आते हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है या अदालत है? तो इस हवाले से आज जो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट किया है इमरान ख़ान ने, तो उसके भी नताइज हमें पता था और बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह कल अदालत ने जो है अदालत के फ़ैसले ने पूरे इस्लामाबाद में आग लगाने का सबब बनी। आज अदालत का फ़ैसला जो था वो इंसाफ का कत्ल था और उन्होंने बिल्कुल इमरान ख़ान को फिर एक क्लीन चिट दे दिया है। और उन्होंने कहा कि शायद इमरान ख़ान को तो इस बात का पता ही ना हो, ये तो कारकुन निकले हैं और उन्होंने कारकुन ने किया है। लेकिन वो इस बात को भूल गए हैं कि जो नुकसान और मज़मरात हुए हैं इसकी ओवरऑल ज़िम्मेदारी किस पे है? अगर इमरान ख़ान बेगुनाह है तो फिर अदालत ज़िम्मेदार है, अगर अदालत ज़िम्मेदार नहीं है तो फिर गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, किसी न किसी को तो बहरहाल ज़िम्मेदारी इसकी लेनी पड़ेगी। तो इमरान ख़ान पॉलिटिकली इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं और मेरा अपना ख्याल ये है कि अब वो कभी भी नहीं उठ सकेंगे, क्योंकि इस वक्त चूँकि उसको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं थी, अपने बिरते पे वो निकलने की उसने कोशिश की है, तो उसकी अपील को भी लोगों ने रिजेक्ट किया है, उसकी स्ट्रेटजी भी नाकाम हुई है। और इस हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं गैर मुसद्दका के कंटेनर के अंदर इमरान ख़ान की और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के जो है वो आपस में तलखी भी हुई है। उसमें उनकी जो टॉप ब्रास्ट है PTI की, उन्होंने इमरान ख़ान को कहा है कि हम आपको मना करते रहे हैं, ये गलत वक्त पे आप फैसला कर रहे हैं, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये हालात ऐसे नहीं हैं, मौसम ऐसा नहीं है, महंगाई की लहर है, लोग कुचले हुए हैं, पिसे हुए हैं, शदीद गर्मी है। फिर ये है कि वो हालात नहीं हैं जिस तरह पहले होते थे कि नादीदा कुव्वतें उनको तामन देती थी। तो अब तो वो पुलिस ने और इंतज़ामिया ने जो है उनकी जितनी भी कुव्वत थी उसको कुचल कर रख दिया, उनकी ये बिल्कुल तश्तज़बाम हो गए इनकी सारी की सारी ताकत। तो अब ये बिल्कुल मायूस होकर फिर वापस बनीगाला लौट गया है और 6 दिन का जो इसने ये नोटिस दिया है इसकी कोई हैसियत नहीं है और ना ये वापस लौटने की ताकत रखता है। इस इमरान ख़ान ने इनिशिएटिव अपना तर्क कर दिया है, सरेंडर कर दिया। अब इनिशिएटिव जो है वो PDM की गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो क्या करती है। अब देखते हैं कि वो PDM क्या करती है।
اچھا تو یہ بتائیے کہ جب یہ وزیر اعظم تھے تب احتجاج ہو رہے تھے، مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کیا، بہت پرامن رہا، ایک پودے کو ایک گملے کو بھی نقصان نہیں پہنچا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آزادی دی، حالانکہ انہوں نے اس وقت بھی رکاوٹیں کھڑی کی تھیں اور انہوں نے وہی کام کیا تھا جو حکومتیں کرتی رہتی ہیں، جو اس حکومت نے بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جب ایک مذہبی تنظیم نے احتجاج کیا ناموس رسالت کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک تو امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر ہم فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکال دیں گے، اور دوسری طرف انہوں نے ہمیشہ یہ بھی کہا کہ جب یہ یہاں ملک میں نکلیں گے، احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، مزدور کی مزدوری ماری جائے گی، کاروبار والے جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکیں گے، ملک جو ہے بند ہو جائے گا، ملک کیسے چلے گا۔ تو یہ سارا جو ایک تضاد ہے، اب انہوں نے وہی کچھ کیا کہ نہ صرف کاروبار ٹھپ کرائے، نہ صرف مزدوروں کی مزدوری پہ جو ہے وہ قدغنیں لگانی پڑی، نہ ہی اور ساتھ میں جو ہے جلاؤ گھیراؤ بھی مختلف مواقع پہ ہوئی۔ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اب یہ غداری، بغاوت اور حکومت کیسے چلے گی اور ملک کیسے چلے گا، تو یہ جو تضادات ہیں ان کے مزاج میں، ان کے رویے میں، ان کی طبیعت میں، تو یہ سارا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو عمران خان جو ہے وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اس کے معیارات دوہرے ہیں، اپنے لیے اس کے کچھ اور معیارات ہیں، دوسروں کے لیے اس کے اور پیمانے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا ایک اور سٹانس ہوتا ہے، جب اقتدار میں آتا ہے تو بالکل اس کے اینٹائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس طرح وہ کرتا رہا ہے۔ تو وہ جو ٹی ایل پی کا دھرنا تھا یا ٹی ایل پی کا جو لانگ مارچ تھا، اس میں تو ان کا مطالبہ اس وقت تو یہ نہیں تھا کہ وہ فرانسیسی سفیر کو نکالے، اس وقت تو ان کا مطالبہ تھا کہ سعد رضوی کو چھوڑا جائے۔ تو انہوں نے اس پر تشدد کیا، اس میں پولیس والے بھی مارے گئے، ان کے کارکن بھی مارے گئے، اتنی مقصد مسائل پیدا ہوئے، کچھ دکانیں لوٹ لی گئیں، تشدد ہوا، انارکی پیدا ہوئی، تو انہوں نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی، اور بالآخر اس کو سعد رضوی کو انہوں نے چھوڑ بھی دیا۔ بعد از خرابیہ بسیار، سب کچھ نقصان کرنے کے بعد انہوں نے چھوڑ بھی دیا۔ جہاں تک جے یو اے کے جلسے اور جے یو اے کے لانگ مارچ کا تعلق ہے، تو وہ ایک منظم لانگ مارچ تھا۔ مولانا فضل الرحمان ایک ذمہ دار قومی لیڈر ہیں، وہ ان چیزوں کے مضمرات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک لمبی سیاست کرنی ہے۔ عمران خان کے سیاست کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کے وقتی باتیں ہیں، وقتی معاملات ہیں، وقتی سیاست ہے، نفع لوگ، فوری جو چیزیں ہیں، اس کے تمام اصول جو ہے وہ فوری گیو اینڈ ٹیک کے ہیں۔ ان دی لانگ رن اس کی نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ اس کے کوئی سیاسی مقاصد ہیں، نہ اس کے پاس کوئی پروگرام ہے۔ آج تک اس نے کوئی ایسا پروگرام نہیں دیا۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے اس کے پاس ایک پروگرام ہے، ایک نظریہ ہے، ایک منظم جماعت ہے، اس کا ایک مستقبل ہے، قومی سیاست میں اس کا بڑا رول ہے، قوم کی تعمیر ملت میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ذمہ دارانہ ایکٹ نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں مسترد کر دیں گے، اور لوگ عمران خان سے جو توقعات رکھتے ہیں، فضل الرحمان سے وہ توقع نہیں رکھتے۔ مولانا فضل الرحمان اگر ایک غلطی کرے گا تو وہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائے گا، اور عمران خان اگر دن میں 10,000 بھی غلطیاں کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قوم اس سے توقع نہیں رکھتی۔ قوم کو پتہ ہے عمران خان کیا ہے، اس سے یہی توقع تھی قوم کو جو اس نے کیا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ہمارے لیے اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل جو ہے، اس نے جس طرح قومی اداروں کو، یعنی ان اداروں کو جنہوں نے اس کو پروموٹ کر کے اس مقام تک پہنچایا اور اس کو اس قابل بنایا کہ وہ ان کی توہین کر سکے، ان کی تکذیب کر سکے، ان پر تبرہ کر سکے، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکے، اور اس نے اسی طرح کیا۔ اور اس عمران خان کو اس پہ کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے کہ اس نے قومی اداروں، خاص طور پر عدلیہ پر حملے کیے، فوج پر حملے کیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ تمام قومی ادارے جو ہیں، چاہے عدلیہ ہے، چاہے فوج ہے یا دوسرے ہیں، عمران خان کے ساتھ ان کا رویہ آج بھی ہمدردانہ ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قوم ہر وقت پوچھے گی، اور یہ سوال عدلیہ کا بھی تعاقب کرے گا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی تعاقب کرے گا۔ تو یہ بتائیے کہ اب تک تو ہم روتے پیٹتے آئے ہیں کہ جی مذہب انتہا پسندی، شدت پسندی، تشدد اور پرتشدد واقعات اور یہ مذہبی دہشت گردی، تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ملک میں ایک پرامن جمہوری اور سیاسی سلسلہ جو چل رہا تھا،
اس میں آئین و قانون کی پاسداری بھی ہوتی تھی، اور اسی کے تناظر میں حکومتیں آتی بھی رہی ہیں، جاتی بھی رہی ہیں، اور انتقال اقتدار جو ہے پرامن طور پہ ہوتا رہا ہے۔ بے نظیر کی حکومت جو 18 مہینے میں چلی گئی، نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ 2 سال میں چلی گئی، اور کئی سلسلے، اور یہ باقاعدہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد مارشل لا بھی آیا، پھر اس کے بعد جمہوریت بحال ہوئی۔ تو اس سارے سلسلے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف ہم مذہبی دہشت گردی کو رو رہے تھے، تو اب یہ سیاسی دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ کبھی بھی پرتشدد یا انتہا پسند نہیں ہیں۔ سکہ بند مذہبی جماعتیں جو ہیں ہمارے پاس، جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت تھی کسی زمانے میں، اب تو وہ ریڈیوس ہو گئی۔ اب JUI سب سے بڑی جماعت ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، JUP ہے، جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے کبھی انتہا پسندی کو نہ فروغ دیا ہے، نہ اس کو سپورٹ کیا ہے، بلکہ اس کی ہمیشہ مزاحمت کی ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ اور اس مزاحمت کے دوران بہت بڑے بڑے علماء جو ہے ہمارے شہید ہوئے ہیں، JUI کے بھی شہید ہوئے ہیں، جماعت اسلامی کے بھی شہید ہوئے ہیں، اہل حدیث کے بھی شہید ہوئے ہیں، تمام مکاتب فکر کے، اہل تشیع کے، سب کے شہید۔ تو اس لیے مذہبی جماعتوں کے حوالے سے یہ جو پرسپشن ہے یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ ایسے عناصر تھے جو نان اسٹیٹ ایکٹر تھے، جو ارد گرد کے ممالک میں یا مختلف علاقوں میں یا افغانستان میں، کشمیر میں جہاد کرتے تھے، ان کا بھی یہ کبھی ایسا وتیرہ نہیں رہا کہ وہ پبلک میں آ کر پبلک کو ڈیمیج کریں یا کوئی یہاں لوگوں کو نقصان پہنچائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ البتہ باہر سے کچھ مداخلت ہوتی تھی اور کچھ مخصوص ایلیمنٹ کو یہاں استعمال کیا جاتا تھا وقتی طور پر، یا پھر بعض اوقات ریاست جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتی رہتی تھی کسی کے ساتھ۔ تو یہ تو بالکل ایک پرسپشن غلط ہے۔ رہا گیا سیاسی انتہا پسندی، تو سیاسی انتہا پسندی کے 2 مرحلے ہم نے دیکھے۔ ایک مرحلہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو الذوالفقار کی صورت میں نکلا اور تشدد، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پھر بلوچ انسرجنٹ جو ہیں انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، اور حالانکہ ان کے مقاصد سیاسی ہیں، وہ اپنے آئینی حقوق چاہتے ہیں، جمہوری آزادیاں مانگ رہے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے وہ پرتشدد ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان کا جو رویہ ہے یہ ہمیشہ پرتشدد رہا۔ عمران خان کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ سموتھ ٹرانزیشن کو روکنا ہے۔ ہمارا جو ہے 2008 سے اب تک کا جتنا بھی ٹریک ریکارڈ ہے بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہوئی ہے۔ 2008 سے 2013 میں بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہوئے، 2013 سے 2018 کے بعد بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہوئے، اور یہ ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی اور جمہوری عمل کو استحکام دینے کا ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ لیکن عمران خان نے آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ جو سموتھ ٹرانزیشن ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی۔ پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ اس نے آئینی عمل کو جو عدم اعتماد کی تحریک کا تھا اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی اور ایک ڈرامہ رچا لیا خط کا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد اسمبلی کا جو سیشن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، اسپیکر نے استعفیٰ دے دیا، ڈپٹی اسپیکر نے استعفیٰ دے دیا، صدر جو ہے وہ آئینی اور جمہوری عمل کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، ان کا پنجاب کا گورنر جو ہے اس کو جوتے مار کے نکالنا پڑا۔ اب صورتحال جو نظر آ رہی ہے تو اس کو صدر جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے نکالنا پڑے گا۔ تو یہ سموتھ ٹرانزیشن کا جو عمل ہے اس کے راستے میں رکاوٹ، ڈیموکریسی کا اس وقت برسر زمین سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ عمران خان ہے، اور اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ کبھی کسی مذہبی جماعت نے، کبھی کسی انتہا پسند جماعت نے، کبھی TLP نے، JUI نے، جماعت اسلامی نے، جمعیت علماء پاکستان نے، کسی بھی پارٹی نے، چاہے وہ قوم پرست جماعتیں ہیں، انہوں نے سموتھ ٹرانزیشن جو ہے پاور کی اس کے راستے میں کبھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ عمران خان جو ہے واحد آدمی ہے اس نے کیا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ عدالتیں جب ٹیک اوور کر لیتی ہیں انتظامی امور کو، تو انتظامی اتھارٹی جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتی ہے۔ اور کل کی جو اس کی سماعت تھی اس میں خاص طور پر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب IGP جو ہے اس نے شہید کانسٹیبل احمد کمال کا ذکر کیا تو اس کو شٹ اپ کال دی گئی، اور اس پر بات نہیں کرنے دی کہ جوڈیشری نے اس کو شٹ اپ کال دی، اور یہ بالکل ایسے تھا کہ اس کی شہادت کی توہین تھی۔ تو اب اس وقت جو ہے آج کے پروگرام کی وساطت سے ہماری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت پوری فضا بن چکی ہے، قوم پوری طرح ذہنی طور پر تیار ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ججز جو ہے وہ اپنے آئینی دائرۂ عمل سے باہر نکل کے انتظامی امور میں مداخلت کر کے فساد اور فتنے کو ہوا دے رہے ہیں، ان کے خلاف آئینی طریقے کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس تیار کر کے ان سے اس زیادتی کا جو کل اسلام آباد میں ہوئی ہے اور کل اس عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جو تشدد پھوٹا ہے اور جتنا نقصان ہوا ہے ملک اور قوم کو، اس کا جواب ضرور مانگا جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اپنی تحریک میں اب ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے خود بتا دیا ہے کہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور وہ پسپا ہو گئے ہیں، اور اگر چاہیں بھی تو وہ اب نہیں اٹھ سکیں گے۔
تو اب حکومت کو تو میرے خیال میں ایک ایسا آسان راستہ مل گیا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان جو دعویٰ کر رہے تھے وہ غلط ثابت ہوا، اور حکومت کو جو ہے اب موقع مل گیا ہے کہ قوم اس کے ساتھ ہے اور قوم چاہے گی کہ وہ قوم کو مشکلات سے نکالے۔ حکومت خود مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے۔ IMF کا معاہدہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا، تو وہ انہی شرائط پہ IMF چاہتی ہے کہ پاکستان آئے اور ہم مزید جو ہے آگے چلیں۔ آج بھی جو خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو 6 دن کے مذاکرات ہیں وہ اس اعلامیے پہ ختم ہو گئے ہیں کہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہوئے، مزید آگے مذاکرات ہوں گے۔ تو اب مہنگائی بھی ہے، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے جو کم ہو گئی تھی لیکن وہ پھر بڑھ گئی کچھ دیر کے بعد ہی۔ تو یہ سارے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور IMF جو چاہ رہا ہے کہ سبسڈیز ختم کر دی جائیں پیٹرول پہ بھی، بجلی پہ بھی، تو اس کا مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا جائے۔ اب ایک طرف حکومت کے لیے یہ مشکلات ہیں، دوسری طرف جو ہے اسے یہ راستہ مل گیا ہے کہ اب کوئی سیاسی جو احتجاج ہے، سیاسی جو مزاحمت ہے، وہ اس طرح کی نہیں رہی جس طرح امید کی جا رہی تھی، یا جس طرح دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ خون خرابے تک کا جو ہے وہ خبردار کیا جا رہا تھا کہ جو خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے، اور وہ خود ہی پنڈی میں ہی وہیں سے اپنے گھر سے نہیں نکل پائے اور ڈی چوک تک نہیں گئے، جو جلاؤ گھراؤ کی بات کر رہے تھے۔ تو اب حکومت جو ہے وہ ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کیا کرنا چاہے گی، یا اسے کیا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں جو انہوں نے کیا ہے، جس طرح بھی آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے، ججوں کے حوالے سے بات کی ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیں جی، جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے معاشی اصلاحات کے حوالے سے، تو گورنمنٹ کے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پروگرام بھی ہے، ان کے پاس تجاویز بھی ہیں، منصوبہ بھی ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہت جلد وہ اقتصادی جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ان پہ قابو پا لیں گے۔ اصل ایشو یہ ہے اصلاحات۔ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جوڈیشل سسٹم میں اصلاحات چاہتی ہے، جس کے لیے اس بات کا عدالتوں کو اور ججز کو پتہ ہے، ججوں کی تعیناتی کا ایشو بھی ہے، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، خاص طور پر بینچ کی تشکیل کا جو ایشو ہے، اس پہ بھی وہ کچھ اصلاحات چاہتے ہیں۔ انتخابات میں بھی اصلاحات چاہتے ہیں، خاص طور پر جو ڈول نیشنل ہیں، یورپ میں بیٹھے ہیں، ان کے ووٹ کے حوالے سے اصلاحات چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ بالکل خواہش ہے کہ وہ ورکر جو ملک سے باہر نکل کے پوری دنیا میں جا کر محنت مزدوری کرتا ہے اور ہمارے لیے جو ہے فارن ریزرو لے کر آتے ہیں، تو وہ بڑا قابل قدر ہے۔ لیکن وہ لوگ نہیں جن کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے، جنہوں نے ملکہ برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، ان کو کوئی ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے جن کے پاس سنگل نیشنلٹی ہے، یعنی وہ صرف پاکستان نیشنل ہے، اور وہ وہاں محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، گلف میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے۔ الیکٹرانک مشین کا جو انتخابی عمل ہے وہ بھی بڑا مشتبہ ہے، مشکوک ہے، اس پر بھی وہ چاہتی ہیں کہ انتخاب جو ہے وہ روٹین کے مطابق پراپر طریقوں سے ہوں۔ ابھی تک ہمارے پاس اتنا سسٹم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے 37 ارب کو پتہ نہیں کتنے وہ لگتے ہیں، وہ بھی ابھی تک گورنمنٹ کے پاس جو ہے نہیں ہے، اس کے سسٹم کے لیے وہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں۔ باقی رہ گیا IMF، تو IMF کے ساتھ جو ان کے مذاکرات یا معاملات چل رہے ہیں وہ اس لیے نہیں چل رہے کہ پاکستان کوئی بیک کرپٹ ہو رہا ہے یا اس کے پاس کوئی ریسورسز کی کمی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، وہ صرف ان کی آتش غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پلان کو یہ جو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے گورنمنٹ چینج ہوئے، تو IMF کا پورا پلان جو تھا پاکستان کو اپنی گرفت میں لینے میں وہ فیل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ گورنر ان کا ریموو ہو گیا ہے، جو اسٹیٹ بینک کا گورنر انہوں نے اپنی مرضی کا لگایا تھا وہ ریموو ہو گیا ہے۔ اب یہ مزید اصلاحات کر کے وہ جو آپ کا اسٹیٹ بینک جو IMF کے حوالے کیا تھا اس کو واپس لے لیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا نیشنل ایسٹ ہے، اور یہ FBR کا چیئرمین جو ہے اس کو بھی یہ بدلیں گے۔ تو اس لیے IMF کا جو پرابلم ہے وہ ایک بالکل اور ہے، اور وہ اس طرح ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران کو ریلیف بھی ملے، اس پر مقدمات بھی درج نہ ہوں، اس لیے اب گورنمنٹ ہیزیٹیٹ کر رہی ہے۔ حالانکہ عمران خان پر بہت سے مقدمات توشہ خانے کا تو اس نے خود اعتراف کر دیا ہے، اور بھی بہت سے کرمنل کیسز اس پہ بن سکتے ہیں، اب اس نے تشدد کیا ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے تحمل سے کام کر رہی ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح تحمل سے آگے بڑھ رہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بجائے ڈائیکاٹمی آف پاور جو ہے، یعنی تقسیم اختیارات کا جو آئینی فارمولہ ہے، اس پر عمل درآمد یقینی بنانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ بہت بہت شکریہ اسلم صاحب۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کیوں نہیں بھائی؟ السلام
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तुराबी, प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ एतदा न्यूज़ के स्टूडियो से। पाकिस्तान में आपने गुज़श्ता रोज़ देखा कि बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, बड़ी मार धाड़ नज़र आई हमें, और ऐसे लग रहा था कि पूरा मुल्क जो है वो जलाओ खराव की जद में है। लेकिन फिर हमने देखा कि वो जो आग लग रही थी, जंगल की तरह फैलती हुई नज़र आ रही थी, वो यकदम बुझ गई। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे स्टूडियो में आज फिर मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार, दानिश्वर, कॉलम निगार मोहम्मद असलम आवान साहब। उनको खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो असलम साहब, ये बताइए कि इमरान ख़ान तो आए थे कि मैं वहाँ 25 लाख लोग जमा करूँगा इस्लामाबाद में और धरना दूँगा और इलेक्शन की तारीख़ लेकर जाऊँगा, लेकिन लगता ऐसे है कि एक मुआहदे के तहत आए थे और एक मुआहदे के तहत वापस चले गए। जी शुक्रिया तुराबी साहब। इमरान खान जो है वो दूसरी दफ़ा जो है उसकी जद्दोजहद फेलियर का शिकार हुई है। इससे कबल 2014 में भी उसका धरना जो है वो 4 महीने तक लगे रहने के बावजूद भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सका था और बिलाखिर उसे वहाँ से धरने से निकालने के लिए एक बड़ी दर्दनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा। लेकिन उस वक्त ये था कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी तो इसलिए वो उसके मज़मरात से बच गए और सियासी तौर पर वो सर्वाइव करते रहे, ज़िंदा रहे। लेकिन अब इस वक्त जो है उन्होंने चूँकि अपना इनिशिएटिव जो है वो सरेंडर कर दिया है। और एक तो ये है कि उनका जो दावा था कि मैं 20 लाख आदमी निकालूंगा, तो उसका पंजाब में से तो बिल्कुल कोई आदमी निकला नहीं है, सिंध में से कोई नहीं आया, बलूचिस्तान में से कोई नहीं आया, जनूबी पंजाब में से एक आदमी भी नहीं आया, सेंट्रल पंजाब से जो कुछ लोग निकले हैं उसमें भी लोकल आदमी बहुत कम थे, उसमें भी कुछ वहाँ जो पठान मजदूरी करते हैं वो थे। और केपी से जो है हमारी इत्तला के मुताबिक उसका जब वो सवाबी में इमरान खान अपने कंटेनर पर सवार हुआ तो सिर्फ 3000 आदमी उसके साथ थे। तो ये एक बड़ी मकसद उनके लिए मायूस कुन सूरत हाल थी, इसी से वो घबराया है। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत करके उनको रेस्क्यू किया और वो तमाम रुकावटें और कंटेनर जो है वो उन्होंने हटवा दिए, अटक पुल भी खुलवा दिया, इस्लामाबाद के जो जितने भी नाके थे वो भी खुलवा दिए। तो उसके बाद डेस्परेट और मायूस कारकुन जो थे वो अपना PTI के उन्होंने बड़ा पुरतशद्दद मुजाहरे किए, वहाँ पर अमलाक को नुकसान पहुँचाया और कोई बहुत सारे उन्होंने वहाँ पर ATMs जो है वो लूट रहे हैं। तकरीबन 30 से 40 अरब रुपए का उन्होंने नुकसान रात को किया है और इस हवाले से कौम जो है वो सवालात कर रही है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे जो उन्होंने कल किया था। और लोग ये पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा अख्तियार से बाहर निकल कर इंतज़ामी अमूर में जब मुदाखलत करती है तो उसके जो मज़मरात और नताइज आते हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है या अदालत है? तो इस हवाले से आज जो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट किया है इमरान खान ने, तो उसके भी नताइज हमें पता था और बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह कल अदालत ने जो है अदालत के फैसले ने पूरे इस्लामाबाद में आग लगाने का सबब बनी। आज अदालत का फैसला जो था वो इंसाफ का कत्ल था और उन्होंने बिल्कुल इमरान खान को फिर एक क्लीन चिट दे दिया है। उन्होंने कहा कि शायद इमरान खान को तो इस बात का पता ही ना हो, ये तो कारकुन निकले हैं और उन्होंने कारकुन ने किया है। लेकिन वो इस बात को भूल गए हैं कि जो नुकसान और मज़मरात हुए हैं इसकी ओवरऑल जिम्मेदारी किस पे है? अगर इमरान खान बेगुनाह है तो फिर अदालत जिम्मेदार है, अगर अदालत जिम्मेदार नहीं है तो फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है, किसी न किसी को तो बहरहाल जिम्मेदारी इसकी लेनी पड़ेगी। तो इमरान खान पॉलिटिकली इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं और मेरा अपना ख्याल ये है कि अब वो कभी भी नहीं उठ सकेंगे, क्योंकि इस वक्त चूँकि उसको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं थी, अपने बिरते पे वो निकलने की उसने कोशिश की है, तो उसकी अपील को भी लोगों ने रिजेक्ट किया है, उसकी स्ट्रेटजी भी नाकाम हुई है। और इस हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं गैर मुसद्दका के कंटेनर के अंदर इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जो है वो आपस में तलखी भी हुई है। उसमें उनकी जो टॉप ब्रास्ट है PTI की, उन्होंने इमरान खान को कहा है कि हम आपको मना करते रहे हैं, ये गलत वक्त पे आप फैसला कर रहे हैं, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये हालात ऐसे नहीं हैं, मौसम ऐसा नहीं है, महंगाई की लहर है, लोग कुचले हुए हैं, पिसे हुए हैं, शदीद गर्मी है। फिर ये है कि वो हालात नहीं हैं जिस तरह पहले होते थे कि नादीदा कुव्वतें उनको तामन देती थी, तो अब तो वो पुलिस ने और इंतज़ामिया ने जो है उनकी जितनी भी कुव्वत थी उसको कुचल कर रख दिया। उनकी ये बिल्कुल तश्तज़बाम हो गए इनकी सारी की सारी ताकत। तो अब ये बिल्कुल मायूस होकर फिर वापस बनीगाला लौट गया है और 6 दिन का जो इसने ये नोटिस लिया है इसकी कोई हैसियत नहीं है और ना ये वापस लौटने की ताकत रखता है। इस इमरान खान ने इनिशिएटिव अपना तर्क कर दिया है, सरेंडर कर दिया। अब इनिशिएटिव जो है वो PDM की गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो क्या करती है।
اب دیکھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کیا کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ جب یہ وزیر اعظم تھے تب احتجاج ہو رہے تھے، مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کیا، بہت پرامن رہا، ایک پودے کو، ایک گملے کو بھی نقصان نہیں پہنچا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آزادی دی، حالانکہ انہوں نے اس وقت بھی رکاوٹیں کھڑی کی تھیں اور انہوں نے وہی کام کیا تھا جو حکومتیں کرتی رہتی ہیں، جو اس حکومت نے بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جب ایک مذہبی تنظیم نے احتجاج کیا ناموس رسالت کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک تو امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر ہم فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکال دیں گے، اور دوسری طرف انہوں نے ہمیشہ یہ بھی کہا کہ جب یہ یہاں ملک میں نکلیں گے، احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، مزدور کی مزدوری ماری جائے گی، کاروبار والے جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکیں گے، ملک جو ہے بند ہو جائے گا، ملک کیسے چلے گا۔ تو یہ سارا جو ایک تضاد ہے، اب انہوں نے وہی کچھ کیا کہ نہ صرف کاروبار ٹھپ کرائے، نہ صرف مزدوروں کی مزدوری پہ جو ہے وہ قدغنیں لگانی پڑی، نہ ہی اور ساتھ میں جو ہے جلاؤ گھیراؤ بھی مختلف مواقع پہ ہوئی۔ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اب یہ غداری، بغاوت اور حکومت کیسے چلے گی اور ملک کیسے چلے گا، تو یہ جو تضادات ہیں ان کے مزاج میں، ان کے رویے میں، ان کی طبیعت میں، تو یہ سارا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو عمران خان جو ہے وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اس کے معیارات دوہرے ہیں، اپنے لیے اس کے کچھ اور معیارات ہیں، دوسروں کے لیے اس کے اور پیمانے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا ایک اور سٹانس ہوتا ہے، جب اقتدار میں آتا ہے تو بالکل اس کے اینٹائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس طرح وہ کرتا رہا ہے۔ تو وہ جو ٹی ایل پی کا دھرنا تھا یا ٹی ایل پی کا جو لانگ مارچ تھا، اس میں تو ان کا مطالبہ اس وقت تو یہ نہیں تھا کہ وہ فرانسیسی سفیر کو نکالے، اس وقت تو ان کا مطالبہ تھا کہ سعد رضوی کو چھوڑا جائے۔ تو انہوں نے اس پر تشدد کیا، اس میں پولیس والے بھی مارے گئے، ان کے کارکن بھی مارے گئے، اتنی مسائل پیدا ہوئے، کچھ دکانیں لوٹ لی گئیں، تشدد ہوا، انارکی پیدا ہوئی، تو انہوں نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی، اور بالآخر اس کو سعد رضوی کو انہوں نے چھوڑ بھی دیا۔ بعد از خرابیاں بسیار سب کچھ نقصان کرنے کے بعد انہوں نے چھوڑ بھی دیا۔ جہاں تک جے یو اے کے جلسے اور جے یو اے کے لانگ مارچ کا تعلق ہے، تو وہ ایک منظم لانگ مارچ تھا۔ مولانا فضل الرحمان ایک ذمہ دار قومی لیڈر ہیں، وہ ان چیزوں کے مضمرات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک لمبی سیاست کرنی ہے۔ عمران خان کے سیاست کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کے وقتی باتیں ہیں، وقتی معاملات ہیں، وقتی سیاست ہے، نفع لوگ، فوری جو چیزیں ہیں، اس کے تمام اصول جو ہے وہ فوری گیو اینڈ ٹیک کے ہیں۔ ان دی لانگ رن اس کی نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ اس کے کوئی سیاسی مقاصد ہیں، نہ اس کے پاس کوئی پروگرام ہے۔ آج تک اس نے کوئی ایسا پروگرام نہیں دیا۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے اس کے پاس ایک پروگرام ہے، ایک نظریہ ہے، ایک منظم جماعت ہے، اس کا ایک مستقبل ہے، قومی سیاست میں اس کا بڑا رول ہے، قوم کی تعمیر ملت میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ذمہ دارانہ ایکٹ نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں مسترد کر دیں گے، اور لوگ عمران خان سے جو توقعات رکھتے ہیں، فضل الرحمان سے وہ توقع نہیں رکھتے۔ مولانا فضل الرحمان اگر ایک غلطی کرے گا تو وہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائے گا، اور عمران خان اگر دن میں 10,000 بھی غلطیاں کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قوم اس سے توقع نہیں رکھتی، قوم کو پتہ ہے عمران خان کیا ہے، اس سے یہی توقع تھی قوم کو جو اس نے کیا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ہمارے لیے اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل جو ہے، اس نے جس طرح قومی اداروں کو، یعنی ان اداروں کو جنہوں نے اس کو پروموٹ کر کے اس مقام تک پہنچایا اور اس کو اس قابل بنایا کہ وہ ان کی توہین کر سکے، ان کی تکذیب کر سکے، ان پر تبرہ کر سکے، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکے، اور اس نے اسی طرح کیا۔ اور اس عمران خان کو اس پہ کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے کہ اس نے قومی اداروں، خاص طور پر عدلیہ پر حملے کیے، فوج پر حملے کیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ تمام قومی ادارے جو ہیں، چاہے عدلیہ ہے، چاہے فوج ہے یا دوسرے ہیں، عمران خان کے ساتھ ان کا رویہ آج بھی ہمدردانہ ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قوم ہر وقت پوچھے گی، اور یہ سوال عدلیہ کا بھی تعاقب کرے گا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی تعاقب کرے گا۔ تو یہ بتائیے کہ اب تک تو ہم روتے پیٹتے آئے ہیں کہ جی مذہب انتہا پسندی، شدت پسندی، تشدد اور پرتشدد واقعات اور یہ مذہبی دہشت گردی، تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ملک میں ایک پرامن جمہوری اور سیاسی سلسلہ جو چل رہا تھا،
اس میں آئین و قانون کی پاسداری بھی ہوتی تھی، اور اسی کے تناظر میں حکومتیں آتی بھی رہی ہیں، جاتی بھی رہی ہیں، اور انتقال اقتدار جو ہے پرامن طور پہ ہوتا رہا ہے۔ بے نظیر کی حکومت جو 18 مہینے میں چلی گئی، نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ 2 سال میں چلی گئی، اور کئی سلسلے، اور یہ باقاعدہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد مارشل لا بھی آیا، پھر اس کے بعد جمہوریت بحال ہوئی۔ تو اس سارے سلسلے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف ہم مذہبی دہشت گردی کو رو رہے تھے، تو اب یہ سیاسی دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ کبھی بھی پرتشدد یا انتہا پسند نہیں ہیں۔ سکہ بند مذہبی جماعتیں جو ہیں ہمارے پاس، جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت تھی کسی زمانے میں، اب تو وہ ریڈیوس ہو گئی۔ اب جے یو آئی سب سے بڑی جماعت ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، جے یو پی ہے، جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے کبھی انتہا پسندی کو نہ فروغ دیا ہے، نہ اس کو سپورٹ کیا ہے، بلکہ اس کی ہمیشہ مزاحمت کی ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ اور اس مزاحمت کے دوران بہت بڑے بڑے علماء جو ہے ہمارے شہید ہوئے ہیں، جے یو اے کے بھی شہید ہوئے ہیں، جماعت اسلامی کے بھی شہید ہوئے ہیں، اہل حدیث کے بھی شہید ہوئے ہیں، تمام مکاتب فکر کے، اہل تشیع کے، سب کے شہید۔ تو اس لیے مذہبی جماعتوں کے حوالے سے یہ جو پرسپشن ہے یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ ایسے عناصر تھے جو نان اسٹیٹ ایکٹر تھے، جو ارد گرد کے ممالک میں یا مختلف علاقوں میں یا افغانستان میں، کشمیر میں جہاد کرتے تھے، ان کا بھی یہ کبھی ایسا وتیرہ نہیں رہا کہ وہ پبلک میں آ کر پبلک کو ڈیمیج کریں یا کوئی یہاں لوگوں کو نقصان پہنچائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ البتہ باہر سے کچھ مداخلت ہوتی تھی اور کچھ مخصوص ایلیمنٹ کو یہاں استعمال کیا جاتا تھا وقتی طور پر، یا پھر بعض اوقات ریاست جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتی رہتی تھی کسی نہ کسی۔ تو یہ تو بالکل ایک پرسپشن غلط ہے۔ رہا گیا سیاسی انتہا پسندی، تو سیاسی انتہا پسندی کے 2 مرحلے ہم نے دیکھے۔ ایک مرحلہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو الذوالفقار کی صورت میں نکلا اور تشدد، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پھر بلوچ انسرجنٹ جو ہیں انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، اور حالانکہ ان کے مقاصد سیاسی ہیں، وہ اپنے آئینی حقوق چاہتے ہیں، جمہوری آزادیاں مانگ رہے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے وہ پرتشدد ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان کا جو رویہ ہے یہ ہمیشہ پرتشدد رہا۔ عمران خان کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ سموتھ ٹرانزیشن کو روکنا ہے۔ ہمارا جو ہے 2008 سے اب تک کا جتنا بھی ٹریک ریکارڈ ہے بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہوئی ہے۔ 2008 سے 2013 میں بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہوئے، 2013 سے 2018 کے بعد بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہوئے، اور یہ ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی اور جمہوری عمل کو استحکام دینے کا ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ لیکن عمران خان نے آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ جو سموتھ ٹرانزیشن ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی۔ پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ اس نے آئینی عمل کو جو عدم اعتماد کی تحریک کا تھا اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی اور ایک ڈرامہ رچا لیا خط کا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد اسمبلی کا جو سیشن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، اسپیکر نے استعفیٰ دے دیا، ڈپٹی اسپیکر نے استعفیٰ دے دیا، صدر جو ہے وہ آئینی اور جمہوری عمل کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے ان کا، پنجاب کا گورنر جو ہے اس کو جوتے مار کے نکالنا پڑا۔ اب صورتحال جو نظر آ رہی ہے تو اس کو صدر جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے نکالنا پڑے گا۔ تو یہ سموتھ ٹرانزیشن کا جو عمل ہے اس کے راستے میں رکاوٹ، ڈیموکریسی کا اس وقت برسر زمین سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ عمران خان ہے، اور اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ کبھی کسی مذہبی جماعت نے، کبھی کسی انتہا پسند جماعت نے، کبھی ٹی ایل پی نے، جے یو آئی نے، جماعت اسلامی نے، جمعیت علماء پاکستان نے، کسی بھی پارٹی نے، چاہے وہ قوم پرست جماعتیں ہیں، انہوں نے سموتھ ٹرانزیشن جو ہے پاور کی اس کے راستے میں کبھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ عمران خان جو ہے واحد آدمی ہے اس نے کیا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ عدالتیں جب ٹیک اوور کر لیتی ہیں انتظامی امور کو، تو انتظامی اتھارٹی جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتی ہے۔ اور کل کی جو اس کی سماعت تھی اس میں خاص طور پر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب آئی جی پی جو ہے اس نے شہید کانسٹیبل احمد کمال کا ذکر کیا تو اس کو شٹ اپ کال دی گئی، اور اس پر بات نہیں کرنے دی گئی، جوڈیشری نے اس کو شٹ اپ کال دی، اور یہ بالکل ایسے تھا کہ اس کی شہادت کی توہین تھی۔ تو اب اس وقت جو ہے آج کے پروگرام کی وساطت سے ہماری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت پوری فضا بن چکی ہے، قوم پوری طرح ذہنی طور پر تیار ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ججز جو ہے وہ اپنے آئینی دائرۂ عمل سے باہر نکل کے انتظامی امور میں مداخلت کر کے فساد اور فتنے کو ہوا دے رہے ہیں، ان کے خلاف آئینی طریقے کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس تیار کر کے ان سے اس زیادتی کا جو کل اسلام آباد میں ہوئی ہے اور کل اس عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جو تشدد پھوٹا ہے اور جتنا نقصان ہوا ہے ملک اور قوم کو، اس کا جواب ضرور مانگا جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اپنی تحریک میں اب ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے خود بتا دیا ہے کہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور وہ پسپا ہو گئے ہیں، اور اگر چاہیں بھی تو وہ اب نہیں اٹھ سکیں گے۔
تو اب حکومت کو تو میرے خیال میں ایک ایسا آسان راستہ مل گیا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان جو دعویٰ کر رہے تھے وہ غلط ثابت ہوا، اور حکومت کو جو ہے اب موقع مل گیا ہے کہ قوم اس کے ساتھ ہے اور قوم چاہے گی کہ وہ قوم کو مشکلات سے نکالے۔ حکومت خود مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا، تو وہ انہی شرائط پہ آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ پاکستان آئے اور ہم مزید جو ہے آگے چلیں۔ آج بھی جو خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو 6 دن کے مذاکرات ہیں وہ اس اعلامیے پہ ختم ہو گئے ہیں کہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہوئے، مزید آگے مذاکرات ہوں گے۔ تو اب مہنگائی بھی ہے، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے جو کم ہو گئی تھی لیکن وہ پھر بڑھ گئی کچھ دیر کے بعد ہی۔ تو یہ سارے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور آئی ایم ایف جو چاہ رہا ہے کہ سبسڈیز ختم کر دی جائیں پیٹرول پہ بھی، بجلی پہ بھی، تو اس کا مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا جائے۔ اب ایک طرف حکومت کے لیے یہ مشکلات ہیں، دوسری طرف جو ہے اسے یہ راستہ مل گیا ہے کہ اب کوئی سیاسی جو احتجاج ہے، سیاسی جو مزاحمت ہے، وہ اس طرح کی نہیں رہی جس طرح امید کی جا رہی تھی، یا جس طرح دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ خون خرابے تک کا جو ہے وہ خبردار کیا جا رہا تھا کہ جو خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے، اور وہ خود ہی پنڈی میں ہی وہیں سے اپنے گھر سے نہیں نکل پائے اور ڈی چوک تک نہیں گئے، جو جلاؤ گھراؤ کی بات کر رہے تھے۔ تو اب حکومت جو ہے وہ ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کیا کرنا چاہے گی، یا اسے کیا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں جو انہوں نے کیا ہے، جس طرح بھی آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے، ججوں کے حوالے سے بات کی ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیں جی، جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے معاشی اصلاحات کے حوالے سے، تو گورنمنٹ کے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پروگرام بھی ہے، ان کے پاس تجاویز بھی ہیں، منصوبہ بھی ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہت جلد وہ اقتصادی جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ان پہ قابو پا لیں گے۔ اصل ایشو یہ ہے اصلاحات۔ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جوڈیشل سسٹم میں اصلاحات چاہتی ہے، جس کے لیے اس بات کا عدالتوں کو اور ججز کو پتہ ہے، ججوں کی تعیناتی کا ایشو بھی ہے، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، خاص طور پر بینچ کی تشکیل کا جو ایشو ہے، اس پہ بھی وہ کچھ اصلاحات چاہتے ہیں۔ انتخابات میں بھی اصلاحات چاہتے ہیں، خاص طور پر جو ڈول نیشنل ہیں، یورپ میں بیٹھے ہیں، ان کے ووٹ کے حوالے سے اصلاحات چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ بالکل خواہش ہے کہ وہ ورکر جو ملک سے باہر نکل کے پوری دنیا میں جا کر محنت مزدوری کرتا ہے اور ہمارے لیے جو ہے فارن ریزرو لے کر آتے ہیں، تو وہ بڑا قابل قدر ہے۔ لیکن وہ لوگ نہیں جن کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے، جنہوں نے ملکہ برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، ان کو کوئی ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے جن کے پاس سنگل نیشنلٹی ہے، یعنی وہ صرف پاکستان نیشنل ہے، اور وہ وہاں محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، گلف میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے۔ الیکٹرانک مشین کا جو انتخابی عمل ہے وہ بھی بڑا مشتبہ ہے اور مشکوک ہے، اس پر بھی وہ چاہتی ہیں کہ انتخاب جو ہے وہ روٹین کے مطابق پراپر طریقوں سے ہوں۔ ابھی تک ہمارے پاس اتنا سسٹم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے 37 ارب کو پتہ نہیں کتنے ووٹ لگتے ہیں، وہ بھی ابھی تک گورنمنٹ کے پاس جو ہے نہیں ہے، اس کے سسٹم کے لیے وہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں۔ باقی رہ گیا آئی ایم ایف، تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے مذاکرات یا معاملات چل رہے ہیں وہ اس لیے نہیں چل رہے کہ پاکستان کوئی بیک کرپٹ ہو رہا ہے یا اس کے پاس کوئی ریسورسز کی کمی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، وہ صرف ان کی آتش غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پلان کو یہ جو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے گورنمنٹ چینج ہوئے، تو آئی ایم ایف کا پورا پلان جو تھا پاکستان کو اپنی گرفت میں لینے میں، وہ فیل ہو گیا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ گورنر ان کا ریموو ہو گیا ہے، جو اسٹیٹ بینک کا گورنر انہوں نے اپنی مرضی کا لگایا تھا وہ ریموو ہو گیا ہے۔ اب یہ مزید اصلاحات کر کے وہ جو آپ کا اسٹیٹ بینک جو آئی ایم ایف کے حوالے کیا تھا اس کو واپس لے لیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا نیشنل ایسٹ ہے، اور یہ ایف بی آر کا چیئرمین جو ہے اس کو بھی یہ بدلیں گے۔ تو اس لیے آئی ایم ایف کا جو پرابلم ہے وہ ایک بالکل اور ہے، اور وہ اس طرح ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران کو ریلیف بھی ملے، اس پر مقدمات بھی درج نہ ہوں، اس لیے اب گورنمنٹ ہیزیٹیٹ کر رہی ہے۔ حالانکہ عمران خان پر بہت سے مقدمات توشہ خانے کا تو اس نے خود اعتراف کر دیا ہے، اور بھی بہت سے کرمنل کیسز اس پہ بن سکتے ہیں، اب اس نے تشدد کیا ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے تحمل سے کام کر رہی ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح تحمل سے آگے بڑھ رہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بجائے ڈائیکاٹمی آف پاور جو ہے، یعنی تقسیم اختیارات کا جو آئینی فارمولہ ہے، اس پر عمل درآمد یقینی بنانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ بہت بہت شکریہ اسلم صاحب۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ